आयत बटी बटी आंखों से उस फोटोग्राफ को देख रही थी जो जावियार के फ़ोन में खुली हुई थी। वो फ़ोटोज़ को नहीं देख पा रही थी। आयत के सामने खड़ी आलिया, तंजिया मुस्कुरा रहे थे। अब तो आ गया ना यकीन कि उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की, ये बस तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। तुम खूबसूरत हो और ऊपर से उससे मोहब्बत भी करती हो। आयत के मुंह से चंद अल्फाज निकले, आलिया चुप कर जा। ये आवाज़ भीगी हुई थी, इसमें न जाने क्या था। सुमैर मुझसे निकाह करोगे? सुमैर आंखें फैलाए उसे देखने लगा। क्या कह रही हो? एक बार इसे सुन तो लो। क्या तुम मुझसे निकाह कर सकते हो? वो खामोश हो गया। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जिंदगी उन्हें कहाँ ले जा रही थी ये तो वक्त ने बताना था। जावी गाड़ी आहिस्ता चलाओ यार, डर लग रहा है मुझे। आज तुम डर रही हो, मैं हूं ना। पीछे बैठे सुमैर ने कहकहा लगाया। हाँ हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो ये पहले आयत को ही बचाएगा। तुम चुप नहीं कर सकते मोहतरम साहब। मैं चुप ही हूँ और मैं चुप ही ठीक हूँ तुम दोनों के बीच में। आयत हंस पड़ी। तुम खफा क्यों हो? नहीं हूँ। मुझे पीछे क्यों बिठाया है? तुम पीछे बैठ जाती ना। तुम तो जानते हो ना ये जब ड्राइव करता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ धीरे चलाओ जावियार। फिर ये क्यों कह रही हो? ये ओवर हो रहा है क्योंकि तुम आगे बैठी हो। जावियार हंस पड़ा। तुम दोनों चुप नहीं कर सकते? क्यों करें? तुम गाड़ी चलाओ ना चुपचाप। थैंक यू सो मच सुमैर। अगर तुम नहीं होते ना तो आज मैंने फेल हो जाना था। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तुम सारी रात बैठकर मेरे नोट्स बनाते रहे ना। मुझे कोई और काम है मोहतरमा, आपने कहा था और मैंने बना दिए। थैंक यू सो मच। वो प्यार से उसके गले लगी थी और वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया था। गहरा सांस लेते हुए अपने दोस्त को गले से लगा चुका था। यह एहसास अजीब था मगर उस पर गालिब आया हुआ था। क्या हो रहा है? आज सुमैर से दूर हुई। कुछ नहीं, सुमैर का शुक्रिया अदा कर रही थी। सारी रात मेरे लिए नोट्स बनाता रहा। ओ माय गॉड सुमैर, तुम्हारे लिए नोट्स बनाए? अपने लिए तो कभी नहीं जागे तुम। सुमैर किसियाना हुआ। जावी चुप करो यार। ठीक है चुप ही हूँ। मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। वैसे मैं तुम्हें कहती मगर तुम्हारा मुझे पता है, रात को तुम गधे घोड़े बेचकर सोते हो। मेरा काम कैसे करते? जावियार हंस पड़ा। अच्छा ही किया। मैथमेटिक्स का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तीनों हंस पड़े। अब देखो ये बैग वहाँ छुपाना है। यार तुम आलिया को जानते हो, वो बम ब्लास्ट कर देगी। कोई बम ब्लास्ट नहीं होता जब तक हम उसे तंग नहीं करेंगे। मज़ा नहीं आएगा। देखो ना आज कैसे बन संवर कर आई हुई है। उसका पारा हाई करना है। जावियार तुम्हारे साथ तो मजाक कर लेगी और वो समझ भी लेगी। मेरा क्या होगा? मुझे तो वो कच्चा खा जाएगी। कुछ नहीं होता सुमैर, करते तो है ना। आयत कहाँ है? आलिया के साथ है ना, उसको उलझाए रखने के लिए। यार तुम दोनों कितना स्मार्ट हो। स्मार्ट तो हम बचपन से हैं, बीच में तुम मिल गए तो थोड़ी स्मार्टनेस कम हो गई हमारी। जावियर फ्लो फ्लो में कह रहा था। यानी सुमैर ने उसकी तरफ देखा तो वो हंसा। मजाक कर रहा हूँ यार, अब जाओ ना, छुपा के आओ ना। ठीक है, मेरा बैग कहाँ है? तुम दोनों ने छुपाया है ना। जावियर ने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखी। सुमैर ने अपनी चेयर से टेक लगाई और हाथ बाहम फंसाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो क्या करोगी? आयत भी आलिया के पीछे आकर खड़ी हो गई मुस्कुराते हुए। सुनो, तुम दोनों को क्या चाहिए मुझसे? जावियर ने उंगली के इशारे से उसकी कार की कीज की तरफ इशारा किया। कल की पार्टी के लिए हम तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे। जावियर मैंने बोला तो है, पापा ने मुझे कुछ दिन पहले ही गिफ्ट की है। मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती इस गाड़ी को। तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। सुमैर हंस पड़ा। मेरे हवाले तो कर सकती हो ना। देखो वादा करो मुझसे सुमैर, ये कीज तुम इसे नहीं दोगे। आलिया के अंदाज पर जावियर खिल खिलाकर हंसा था। आयत भी मुस्कुराई। नहीं देते नहीं देते। आयत ने आगे बढ़कर आलिया को पीछे से हिसार में लिया तो वह हंस पड़ी। मेरा बैग कहाँ है? जब तक हम ड्राइव नहीं ले लेते तुम्हें बैग नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या भरोसा, बैग मिलते ही वापस चली जाओ। नहीं जाती प्लीज़, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। फ़ोन है मेरा उसमें, सारी चीज़ें बैग में हैं। यार ये लड़कियां भी ना न जाने क्या क्या उठा लाती हैं, रोने ना लग जाएं कहीं। सुमैर उठता हुआ उसे साथ ले गया। जावी इस वक्त घर पर आने की क्या ज़रूरत थी? चुप करो तुम। मोहब्बत का कोई उसूल नहीं होता तुम्हें। अच्छा, एक दो उसूल आज तुम मुझे सिखा ही जाना, क्योंकि मुझे किसी भी उसूल में ये लिखा हुआ नज़र नहीं आया कि रात को अपनी महबूबा के घर आना है। वो हंस पड़ा। महबूबा अगर संगदिल हो तो आना पड़ता है। संगदिल? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं नोट कर रहा हूँ। आजकल तुम मुझे इग्नोर करती हो। हाँ तो इसकी वजह भी है। क्या वजह है? मैंने क्या किया है? तुम अनरोमांटिक हो।
وہ ہنس پڑا۔ تو پھر میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ رومانس کرنے آئے ہو؟ آیت نے ایک ادا سے بولا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو وہ اس کے ساتھ قدم ملانے لگا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی زاویار نے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوا اپنے ہونٹوں سے۔ آیت پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ دونوں گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ آیت نے ہاتھ سے اسے دور کیا۔ بس بس، اتنی رومانٹکنس کافی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ زاویار ہنس پڑا۔ اب کہو گی مجھے کہ میں ان رومانٹک ہوں؟ نہیں کہتی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اپنا سانس بحال کرتی ہوئی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ جاؤ نا، تمہیں کھڑکی سے ہی جانا پڑے گا مسٹر زاوی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے پیچھے کر رہی تھی اور وہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا، اس سے باتیں بھی کر رہا تھا اور آیت بھی اسے رٹے رٹائے جواب دے رہی تھی۔ آیت سامنے بیٹھی کتاب میں مصروف لگتی تھی، بال اس کے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ کافی الجھی ہوئی لگتی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا سمیر اس کے ایک ایک نقش کو بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ بال اڑ رہے تھے، سرمئی رنگ کے سوٹ میں وہ خاصی دل فریب لگ رہی تھی۔ سمیر کو لگا کہ اس کا دل باہر آ جائے گا، وہ اس خوبصورت منظر کو زیادہ دیر نہیں دیکھ پائے گا۔ تبھی اس خوبصورت منظر میں خلل آیا۔ آیت جو اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، زاویار نے آ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اسے ڈراتے ہوئے وہ اسے اٹھا چکا تھا اور اب وہ دونوں آپس میں نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ آیت ہنسے جا رہی تھی، بلش ہو رہی تھی۔ زاویار اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی انکمفرٹیبلنس نہیں تھی۔ وہ بہت کمفرٹیبل تھی زاویار کے ساتھ، ہنس رہی تھی، ان کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیر کا دل پسیجا، مگر پھر وہ مسکرایا۔ وہ دونوں ہی اس کے دوست تھے، بچپن کے دوست۔ اتنی گہری دوستی تھی ان تینوں کی۔ وہ قدم آگے بڑھانے لگا تو آیت کی نظر جیسے ہی سمیر پر پڑی وہ مسکرائی۔ ارے یار، تم کہاں دور دور ہو ہم سے؟ آؤ نا، کینٹین چلتے ہیں۔ زاویار بھی مسکرایا۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا ان دونوں کے ساتھ کینٹین کے لیے چلا گیا۔ زاوی، کب لا رہے ہو پھر اپنی ممی کو؟ یار، ممی کو تو تمہارے بارے میں پتا ہے، تم بتاؤ تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ سمیر چپ چاپ بیٹھا انہی کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی نہیں تھی، مگر آج کوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے گھر کا حال بھی بہترین ہے، ڈونٹ وری۔ آنٹی کو لے آؤ، مما پاپا آلریڈی راضی ہیں۔ اب ہم سے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم تو انہی کے بچے ہیں نا۔ بالکل، زاویار مسکرایا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ واقعی حقیقت تھی۔ سمیر، زاویار، آیت، ان تینوں کی فیملیز ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ بچوں کی دوستی بچپن سے تھی اور وہ تینوں ایک ہی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ ایک سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا تھا، کلاس بھی سیم تھی اور تینوں فیملیز میں محبت بھی بہت تھی۔ تو انہیں بھلا زاویار اور آیت کے رشتے سے کیا ہی اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ تو فیملیز کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ یہ گلاب میرے لیے لائے ہو؟ نہیں، وہ جو سامنے پڑوس میں رہتی ہے نا، اس کے لیے لایا ہوں۔ آیت مسکرائی۔ آنٹی نیچے آئی ہوئی ہیں کیا؟ ہاں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ انہیں کیا اعتراض ہوگا اور میں لے کر آ جاؤں۔ زاویار، آج صبح ہی تو بات ہوئی تھی اور تم شام میں لے کے بھی آ گئے۔ ہاں نا، تمہارے بغیر تو رہا نہیں جاتا، میں رہ نہیں سکتا، اسی لیے ضروری تھا۔ ویسے بھی ہمارا لاسٹ ایئر ہے، یونیورسٹی ختم ہو جائے گی۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ میری بیوی ہی تو بننا ہے۔ میرے بہت بڑے بڑے گولز ہیں، صرف تمہاری بیوی بننا خاطر میں نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ ساتھ پورے کریں گے نا گولز؟ اس نے لفظ گولز پر زور دیا۔ ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ تم تو راج کرو گی میرے دل پر، ملکہ بن کے رہنا۔ یہ جو سارے مرد ہوتے ہیں نا، شادی سے پہلے یہی باتیں کرتے ہیں۔ شادی کے بعد بیوی بیوی ہوتی ہے، پھر وہ ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو، اس کے وہی مخصوص کام رہ جاتے ہیں۔ مجھے وہ نہیں کرنا اپنی زندگی کے ساتھ، میں بہت حساس ہوں اس معاملے میں۔ زاویار مسکرایا۔ اگر تم نیند سے نہیں اٹھو گی نا جاب پر جانے کے لیے یا اپنے کسی بھی پروفیشن میں انفٹ کرنے کے لیے، تو میں پانی کا گلاس تمہارے چہرے پر ڈال کر تمہیں اٹھا لیا کروں گا۔ اتنی سپورٹ ہے میرے دل میں تمہارے لیے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، مجھے تم پر اعتبار ہے، اسی لیے تو اپنا سب کچھ تمہارے نام کر رہی ہوں، بے فکری کے ساتھ۔ وہ ہنس پڑا۔ جانتا ہوں۔ اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے وہ اسے پزل کر چکا تھا۔ دور رہو، آیت نے ہاتھ سے اسے دور کیا۔ لمٹ کراس نہیں کرو گے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے محترمہ، کچھ نہیں کرتا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر چکا تھا۔ مبارک ہو تم دونوں کو۔ سمیر سر جھکائے ان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ہمیں لگا تم ہمیں پارٹی دو گے اور تم یہاں سر جھکائے روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح بیٹھے ہو۔ زاویار کے جوک پر سمیر کا دل پسیجا تو تھا، مگر وہ ہنس پڑا۔
نہیں، روٹھی ہوئی محبوبہ مجھے کیوں بننا ہے؟ میرے دوستوں کی شادی پکی ہوئی ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ ہاں، دوست کے گلے نہیں ملے؟ البتہ یہ الگ بات ہے۔ زاویہ نے شکایت کی۔ وہ اٹھ کر اس کے گلے ملا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ آیت نہیں آئی؟ نہیں، آج اس کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، وہ آج یونیورسٹی نہیں آئی، مگر میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا نا۔ دیکھو میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑا۔ نہ آتے نا تو میں تمہاری جان نکال لیتا۔ زاویہ اور سمیر کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ آیت ان کی گروپ کا حصہ تھی۔ وہ تینوں بیسٹ فرینڈز تھے، مگر وہ دونوں لڑکے تھے۔ ان کی گیدرنگز رات کو گھومنا پھرنا، تفریحی جگہوں پر جانا، بچپن سے وہ ایک دوسرے کو پارٹنرز کہتے رہے۔ ہر کرائم میں، ہر مذاق میں بہت محبت تھی ان دونوں کے بیچ۔ ہاں، مگر سمیر دکھی تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا وہ اس احساس کو، اس جذبے کو اپنی دوستی پر حاوی نہ ہونے دے، مگر کیسے؟ محبت اگر آنکھوں کے سامنے ہی کسی اور کی ہو رہی ہو تو کیسے؟ تم کیوں اداس ہو؟ سمیر نے عالیہ کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ زاویہ اور آیت کی شادی پکی ہو گئی ہے۔ سمیر نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، یونیورسٹی ختم ہو جانے کے بعد اگلے ہی مہینے ان کی شادی ہے۔ تم خوش ہو؟ ہاں، میرے دوستوں کی شادی ہے۔ میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ سمیر، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں، تم آیت سے بے انتہا محبت کرتے ہو۔ سمیر کا دل ٹھہر گیا۔ تو کیا اب اس کی آنکھیں بولنے لگی تھیں؟ کوئی بھی اسے دیکھ کر سمجھ جایا کرتا تھا کہ وہ آیت کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ تم غلط کہہ رہی ہو عالیہ۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم کہو نہیں، مگر سمیر، تم تینوں بے شک بچپن کے دوست ہو، مگر ہماری دوستی کو بھی 4 سال ہو گئے۔ میں جانتی ہوں تمہیں۔ وہ پھیکا سا ہنسا۔ تم کیوں اداس ہو عالیہ؟ میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتی ہوں اور تم میری آنکھیں نہیں پڑھ سکتے۔ سمیر کچھ سیکنڈز کے لیے رک گیا۔ ریئلی؟ زاویار، کب سے؟ 3 سال ہو گئے محبت ہوئے، مگر جب سے اندازہ ہوا کہ اس کے لیے جو آیت ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی، سانس نہیں لے پاتی میں۔ سمیر، وہ پاس ہوتا ہے نا تو زندگی ہوتی ہے، وہ دور ہوتا ہے تو میں کچھ نہیں کر پاتی۔ وہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے برا نہیں لگتا۔ اس کے مذاق، اس کا مجھے تنگ کرنا زندگی کا حصہ لگتا ہے۔ اور اب جب وہ شادی کر لے گا تو میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ وہ رو رہی تھی۔ عالیہ جیسی سخت لڑکی جسے یونیورسٹی کولڈ کہتی تھی، وہ رو رہی تھی۔ محبت کیسے کیسے امتحان لیتی ہے نا۔ سمیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ شادی کی شاپنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ آیت بہت مصروف رہتی تھی۔ زاویہ اور سمیر بھی اس کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتی تھی۔ اس کو کچھ بھی چاہیے ہوتا، یا تو وہ سمیر کو کال کرتی تھی یا زاویار کو، اور ویسے بھی آیت کا یہ من پسند مشغلہ تھا، سمیر کو تنگ کرنا یا زاویار پر حکم چلانا۔ وہ ان دونوں کی عادی تھی کیونکہ وہ تینوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ ہاں بتاؤ، یہ چوڑیاں کیسی ہیں؟ سمیر نے منہ بنایا۔ میں لڑکی نہیں ہوں۔ عالیہ کو کال کرو۔ تم لڑکی نہیں ہو مگر میرے بیسٹ فرینڈ ہو، اپنی سینس کو امپروو کرو۔ سمیر نے اسے گھورا۔ یعنی میں لڑکیوں کی فیورٹس میں کلاس لینا شروع کر دوں؟ ہاں، کیونکہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ایک فیمیل ہے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ یہ اچھی ہیں، تھینک یو سو مچ۔ اب زاویار کو کال کرتی ہوں کلر کے لیے۔ سمیر قہقہ لگا کے ہنسا۔ لڑکی، تم ہم دونوں کو شادی تک پاگل کر دو گی۔ تم ہو ہی نہ جاؤ پاگل، ڈفر۔ وہ اب اسے کال کرنے لگی تھی اور سمیر ادھر ادھر دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ یہ لڑکی پاگل تھی، تم دیکھ لوگے اسے کسی اور کا بنتے ہوئے۔ دیکھنا تو پڑے گا، جس کی وہ بن رہی ہے وہ بالکل میرا بھائی ہے، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں نہیں دیکھ سکتی، کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ سمیر نے اس کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھا۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیسے بھی کر کے یہ شادی روکنی ہوگی۔ میں زاویار کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ تم ساتھ دینا چاہتے ہو تو دو، نہیں دینا چاہتے تو تماشا دیکھو۔ عالیہ، آیت اور زاویار ہمارے دوست ہیں، تم بھی ان کی دوست ہو، ہم ان کے لیے برا نہیں کر سکتے۔ میں ان کے لیے برا نہیں کروں گی، بس انہیں الگ کر دوں گی، اور وہ میرا ہے، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ عالیہ، یہ باتیں تم میرے سامنے نہیں کر سکتی، اور تم جانتی ہو میں تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گا۔ تم مجھے یہ کرنے دو گے کیونکہ میں تمہارے دل کا حال جانتی ہوں۔ وہ ٹھہر گیا، رک گیا، دل دھڑکا، تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہہ کیوں نہیں پا رہا تھا؟ احتجاج کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات اتنی معقول کیوں لگ رہی تھی؟ تم میرا ساتھ دو گے؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم ایسا ہی کرو گے، میں تمہاری کال کا ویٹ کروں گی۔ یہ سمندر کا منظر تھا۔ سمیر کار سے ٹیک لگائے ان دونوں کو گیلی ریت پر چلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ آیت کے بال اڑ رہے تھے۔
اس کا ہاتھ زاوی کے ہاتھ میں تھا، وہ مسکرا دیتا تھا، وہ بھی مسکراتی تھی۔ کتنی سرشاری تھی ان دونوں کے وجود میں، کتنے خوش تھے۔ اسے جانے کیا ہونے لگا، الجھن، جلن، تکلیف، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کانوں میں ابھی تک عالیہ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم میری مدد کرو گے، میں جانتی ہوں، میں تمہاری کال کا ویٹ کروں گی۔ سمیر نے سر جھٹکا، نہیں، میں شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے سکتا، وہ دونوں دوست ہیں میرے، نہیں کر سکتا میں۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ میرے پاؤں پر پاؤں کیوں رکھ رہی ہو؟ کیونکہ زندگی بھی تو ویسے ہی گزارنی ہے نا، تمہارے قدم سے قدم ملاؤں گی تو ہی تو نئی زندگی قدم قدم چلے گی۔ وہ ہنس پڑا۔ اس گیلی ریت کی طرح زندگی اگر نشان چھوڑنے لگے تو بچپن سے لے کر ابھی تک نہ جانے کتنے ایسے نشان بن چکے ہوتے۔ وہ مسکرائی، زاویار کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے زاویار سکندر۔ جواباً وہ مسکرایا۔ دل سے تم نہیں جانتی آیت، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، کتنی عزت کرتا ہوں تمہاری، تو میری نظروں میں کیا ہو، یوں ہی رہنا، کبھی بدل نہیں جانا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جانتا ہوں، تم بھی مت بدلنا، اس کے کاندھے کو تھامتے ہوئے ادا سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ میں کیوں بدلوں گی، بس دل کر رہا ہے تمہیں پابند کر لوں، پابند ہو جاؤ میری، میں تمہاری بچپن سے پابند ہوں، اس سے زیادہ میں تمہیں کیا گارنٹی دوں۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا اور یہ منظر دور سے سمیر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ دوست بھی وہ تھا بچپن سے، محبت اس نے بھی کی تھی بچپن سے، پھر زاویار ہی کیوں؟ کون سا رنگ؟ وہ بالکل میرون ہے جو، وہی لوں گی۔ سمیر مسکرایا۔ تم پر یہ رنگ بہت اچھا لگے گا، ہے نا؟ تھینک یو سو مچ۔ عالیہ، تم کیا کہتی ہو؟ عالیہ نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ ہاں، بہت پیاری۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، زاویار کو تم دونوں مت بتانا۔ امی، آپ یہ لے لیں۔ ٹھیک ہے میری بچی۔ سکینہ شیخ آگے بڑھ گئی تھی۔ آیت مسکرائی۔ اچھا چلو نا، ہم اوپر چل کر کچھ کھاتے ہیں، تب تک امی ڈریس لے لیں گی۔ سمیر نے کہا ٹھیک ہے، چلو تم دونوں، میں آتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی کام ہے، آتا ہوں۔ عالیہ نے اسے پیچھے گھور کر دیکھا، مگر وہ اس کی گھوری کو نظر انداز کر گیا تھا۔ زاوی، تم کدھر ہو؟ میں گھر پر ہوں۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم مال آئے ہوئے تھے، آیت نے اپنا برائڈل ڈریس لینا تھا۔ اچھا، تم ساتھ تھے؟ ہاں، عالیہ بھی تھی اور آنٹی بھی ہیں۔ ویری گڈ، لے لیا اس نے؟ ہاں لے لیا۔ میں چاہ رہا ہوں تم یہاں آ جاؤ۔ یار، آیت نے سختی سے منع کیا ہے کہ شادی میں کچھ ہی دن باقی ہیں اور وہ مجھ سے دور رہنا چاہتی ہے۔ اگر میں آ گیا نا تو وہ تب جائے گی، اور میں اپنی دلہن کو شادی کے کچھ دن پہلے ناراض نہیں کر سکتا۔ سمیر مسکرایا۔ ہاں، البتہ آج کے دن تم اسے وش نہیں کرو گے تو وہ تمہیں بخشے گی نہیں۔ آج کیا ہے؟ زور دو ذہن پہ۔ اوہ مائی گاڈ، فرینڈ شپ ڈے۔ ایگزیکٹلی، محبت سے پہلے تم اس کے بیسٹ فرینڈ ہو۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کیا کرنا ہے، تم یہاں آ جاؤ تو ساتھ کریں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ یار، تھینک یو سو مچ مجھے اس سچویشن سے نکالنے کے لیے، ورنہ میں کہاں جاتا۔ بھولو مت، ہمیشہ سے تمہیں ایسی سچویشن سے میں ہی نکالتا آیا ہوں صاحب۔ میں آتا ہوں، تم وہیں رکو، ساتھ کچھ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ کتنے پیارے ہیں نا یہ سب۔ ہاں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اب بس وہ اوپر فوڈ کورٹ میں ہیں، چل کے سرپرائز کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں فرینڈ شپ ڈے تو ہمارا بھی ہے نا۔ سمیر مسکرایا۔ مگر لڑکیوں کو اسپیشل ٹریٹ کرنا ہوتا ہے نا یار، وہ بیسٹ فرینڈ ہے ہماری، اور ہم اس کے 2 میل بیسٹ فرینڈز، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ مگر یہ زیادہ نہیں زاویار؟ شادی کے بعد کیا کرو گے؟ اس سے کہوں گا میں بھی ایکول ڈیزرو کرتا ہوں، وہ تمہیں کاٹ کھائے گی، ہاں تو پھر میں کھانے دوں گا کیا؟ خود پر کوئی ایسی چیز چھڑک دوں گا جس سے وہ مجھے کھا نہ سکے۔ وہ ہنس پڑا۔ تم بھی نہ زاوی، اب چلو۔ وہ دونوں فوڈ کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آیت اپنا جوس اور فرینچ فرائز کھا رہی تھی، جبکہ عالیہ خاصی بیزار لگتی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا تھا جو اس کے چہرے سے چھپا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی آیت کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ مسکرائی۔ او مائی بوائز، تم دونوں کو یاد تھا کہ آج فرینڈ شپ ڈے ہے؟ تمہیں پتا ہے میں کیا انتظام کر کے بیٹھی تھی؟ کیا انتظام کر کے بیٹھی تھی محترمہ؟ دیکھو، میں نے آج 2 ہیلز لیے، یعنی ایک تمہارے لیے، اس نے سمیر کی طرف اشارہ کیا، اور ایک تمہارے لیے۔ وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ ہم آپ کے انداز و احترام سے واقف ہیں، اسی لیے ہیپی فرینڈ شپ ڈے۔ ان لوگوں نے سارے گفٹس، بلونز اور کیک اس کے آگے رکھ دیے تھے۔ ویسے اگر ہم دونوں ناچیز بندوں کی آپ کی نظر میں کوئی اوقات ہو تو ہمیں بھی وش کر دیں، یہ زاویار بولا تھا، جس پر سمیر نے اسے کوہنی ماری تھی، اور آیت نے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ دیکھتی ہوں میں تم دونوں کو، پہلے مجھے ذرا کیک کٹ کرنے دو۔ آؤ نا، ساتھ کٹ کرتے ہیں۔ عالیہ، ہماری ویڈیو بناؤ گی؟
آیت نے یہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھ کر ان کی ویڈیو بنانے لگی، جو تینوں فرینڈ شپ ڈے کا کیک کٹ کر رہے تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ ان تینوں کے چہروں پر ہر جیلسی، نفرت سے پاک خالص محبت تھی۔ عالیہ کو کچھ سیکنڈ کے لیے جلن ہوئی، مگر وہ اپنا سر جھٹک گئی۔ ہیپی فرینڈ شپ ڈے، آیت چیخی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پوری کی پوری سکندر حویلی بلون سے، کارٹون سے، ڈیکوریشن سے بھری ہوئی تھی، اور سب ان کے لیے فرینڈ شپ سانگ گا رہے تھے۔ تم اتنی ٹیلنٹڈ کب سے ہو گئی؟ جب سے میرے تم دونوں دوست بنے ہو۔ میں کبھی ادھار نہیں رکھتی، آؤ پارٹی کرتے ہیں۔ گھر والے مسکرائے۔ اس پارٹی میں ان تینوں کی فیملیز شامل تھیں، کیونکہ ان تینوں کی دوستی کا وہ بھی حصہ تھے۔ کیک کاٹا گیا، باتیں ہوئیں، گیمز کھیلی گئیں، تصویریں بنیں، یادیں بنیں۔ وہ تینوں کتنے مکمل تھے ساتھ میں، کتنی محبت تھی جب وہ ساتھ ہوتے تھے۔ کوئی الگ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک ٹیم تھے، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ کیا یہ ہمیشہ برقرار رہتا؟ کیا اس کو نظر لگنے والی تھی؟ تمہیں جلن نہیں ہو رہی؟ ایک ہفتے میں ان دونوں کی شادی ہے۔ عالیہ، میری بات کان کھول کر سنو، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، مگر مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں میرے بیسٹ فرینڈز ہیں، میں ان کے لیے جان سے جا سکتا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ان کی شادی روکوں گا؟ میرا دماغ خراب ہے۔ میری محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ آیت بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میں بھی اس سے۔ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ تم جو محبت اس سے کرتے ہو یک طرفہ ہی ہے مائی ڈیئر فرینڈ، اور کیا تم اسے کسی اور کے پاس دیکھ لو گے؟ سمیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی، اسے تکلیف پہنچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ انہیں توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، تم تینوں کی دوستی ضرور ٹوٹ جائے گی، مگر آیت تمہیں مل جائے گی، اس کی گارنٹی میں لیتی ہوں۔ مجھے آیت نہیں چاہیے، میں زاویار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میں کیسے اس سے اس کی خوشیاں چھین لوں؟ میں اتنا انگریٹفل نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنے پیارے دوست دیے ہیں، اور میں اپنی محبت میں آ کر اپنی اتنی پرانی دوستی کو ختم کر دوں؟ محبت اور عشق میں سب جائز، دغا بازی جائز نہیں ہے عالیہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میں ان کے بیچ نہیں آ سکتا۔ میں ان کا دوست ہوں، مجھے انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں ہارم کرنا چاہیے۔ تم یہ کر کے ویسے بھی آیت کو پروٹیکٹ ہی کرو گے۔ زاویار کو تم جانتے ہو، وہ کتنا خود پسند ہے، وہ کبھی بھی آیت کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ سمیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ چاپ تماشا تو دیکھ ہی سکتے ہو نا۔ میں ان دونوں کو بتا دوں گا۔ تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گے، کیونکہ آیت اس سب کے بعد تمہاری ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اب تم اس دن کا انتظار کرو کہ میں کیا کرتی ہوں اور وہ کیسے تمہیں ملتی ہے۔ یوں سمجھ لو یہ ہماری آخری گیدرنگ ہے کہ میں انمیرڈ ہوں۔ اس کے بعد منڈے سے میرے ایونٹس اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ وہ دونوں ڈرنک پیتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ سمیر کا دل کیا وہ اسے سب بتا دے، وہ اسے بتا دے کہ کوئی ہے جو ان دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا حوصلہ ہی نہیں بن پا رہا تھا، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ عالیہ، کیا ہوا اس پاگل کو؟ ویسے بھی چاہتا تھا اس کے ساتھ ایک پرینک کیا جائے شادی سے پہلے، مگر چھوڑو، اتنی فرصت کہاں، اسے تنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تبھی سمیر کا فون بجا۔ میں آتا ہوں۔ ہاں امپورٹنٹ ہے، میں آتا ہوں۔ جی بابا میں آ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میٹنگ میں دیکھ لوں گا۔ کیا ہوا؟ بابا کی کال تھی، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ اوکے، راک کر کے آنا۔ تھینک یو۔ یہ انگیجمنٹ والا دن تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، تیاری کر رہی ہوں۔ تماشا بنانے کی؟ تم تیار رہو دولہا بننے کے لیے۔ عالیہ پلیز سٹاپ اٹ، دیکھو کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم کیا کرنے والی ہو؟ ڈونٹ وری، تمہاری آیت کا تماشا نہیں بناؤں گی، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہاری ہو جائے گی۔ وہ زاویار سے شادی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ ایسا کیا کرنے والی تھی؟ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میرا سارا موڈ خراب کر دیا تم نے۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں یار۔ دیکھنے دو، پارٹی میں دیکھ لیتے ہیں نا۔ اور ہاں، میری انگیجمنٹ رنگ وہی لائے ہو نا جو میں نے کہی تھی؟ زاویار ہنس پڑا۔ اور کوئی لا سکتا ہوں کیا؟ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے وہ اس میں کھو رہا تھا۔ آج تم کوئی ایسی غصاخی نہیں کرو گے، میں مار دوں گی تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں مرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں سے، مار دیں مجھے، بیوہ تھوڑی ہونا ہے، میں نے ساری زندگی تم پر حکومت کرنی ہے۔ وہ کالر پکڑتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مار کیسے سکتی ہوں تمہیں، تمہارے تو ساتھ مرنا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں میں خود نہیں جانتا۔
میں بھی بہت محبت کرتی ہوں، حساب نہیں ہے میرے پاس، تمہارے لیے جان سے جا سکتی ہوں، جان لے بھی سکتی ہوں، یہ یاد رکھنا زاویار۔ وہ مسکرایا۔ میں بہت پرسکون ہوں کہ تم میری بیوی بننے جا رہی ہوں، اور میں بھی پرسکون ہوں کہ تم میرے شوہر بن رہے ہو۔ اپنے سارے حقوق تمہیں دیتے ہوئے میں بہت سکون سے سو سکتی ہوں، محفوظ۔ زاویار کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آیت کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ زاویار کے لیے آیت کی حفاظت اس کی اولین ترجیح تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے پاس محفوظ تھی۔ اچھا، میں جا رہا ہوں۔ اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخی کر گیا تو آیت نے اسے گھورا۔ جاؤ، جا رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ ہنسے جا رہی تھی۔ اس چیز سے انجان کہ ان کی آخری خوشگوار لمحہ تھا جب وہ دونوں محبت میں تھے۔ میرا فون کہاں ہے؟ تم نے دیکھا ہے؟ سمیر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے دیا تھا کیا؟ نہیں، مگر پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا زاویار؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے اپنا فون کا سٹریس ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں، مل جائے گا فون، یہیں ادھر ادھر فنکشن میں ہوگا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ تم دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں۔ بیسٹ فرینڈز کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ مسکرایا تو سمیر بھی مسکرایا، جیسے اس کے دماغ میں کچھ آیا کہ وہ بتا دے، مگر کیا بتائے گا کہ عالیہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور اسے کیوں بتایا کہ وہ آیت سے محبت کرتا ہے؟ سچویشن کتنی آکورڈ ہو جائے گی۔ اسی چیز کی وجہ سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں فون دیکھ کر آتا ہوں۔ ہاں میں اسٹیج پر ہوں۔ آیت تیار ہو رہی تھی، دوپٹے کو پن کرتی ہوئی۔ اس کی کزن اسے چھیڑ رہی تھی، اس سے مذاق کر رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ تبھی کمرے میں عالیہ داخل ہوئی۔ لڑکیوں نکلو یہاں سے، مجھے اپنی دوست سے بات کرنی ہے۔ اس کی کزن اسے دیکھنے لگی۔ آیت نے اشارہ کیا، جاؤ۔ کیا ہوا عالیہ، سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس سے شادی کر رہی ہو۔ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں۔ بیٹھو۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ کیا ہے یہ؟ کس کا فون ہے؟ زاویار کا ہے۔ تم بیٹھ جاؤ۔ ہاں تمہیں اس کا پاسورڈ پتہ ہے نا؟ آیت، ہاں پتہ ہے، کھولو۔ وہ فون کھولنے لگی۔ کیا ہوا ہے عالیہ، تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ زاویار ٹھیک تو ہے نا؟ آن کرو اس کی گیلری۔ آیت گیلری آن کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ اسکرول کر رہی تھی اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ یہ صرف تم نہیں ہو، ایسی اور بہت ساری ہماری یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں جن کی تصویریں ہیں زاویار کے فون میں۔ عالیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کی 3 کلاس میٹس بھی تھیں ان میں، اور باقی گروپ کی لڑکیاں۔ اتنی گھٹیا بے لباس تصویریں۔ اور آخر پہ آ کر آیت کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ یہ اس کی تصویریں تھیں جو پچھلے سال یونیورسٹی کے ٹرپ پر کھینچی گئی تھیں۔ وہ کپڑے تبدیل کر رہی تھی جب یہ تصویریں بنائی گئی تھیں۔ آیت کا وجود سکتے میں آ گیا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا زاویار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا فون ہے؟ آیت، یہ اسی کا فون ہے۔ مجھے ان 2 کلاس میٹس نے بتایا جن کی تصویریں ان کے پریویس منتھ بنائی تھیں، اور انہیں بلیک میل کر رہا تھا اس کے ساتھ وقت گزارنے پر۔ میں نہیں مان سکتی۔ تم نہیں مانو گی؟ تمہیں ان لڑکیوں کو یہاں لے آؤں گی۔ مجھے انہی سے پتہ چلا، اسی لیے میں اس کا فون لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے تو اس کا پاسورڈ پتہ نہیں تھا، تمہیں تو پتہ تھا نا، اسی لیے تمہارے حوالے کیا۔ مجھے تو لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ میں تمہیں کیسے اس انسان سے شادی کرنے دیتی۔ میں مریم اور سمین سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آیت کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ میں ان سے تمہاری بات کروا دیتی ہوں۔ وہ انگیجمنٹ پارٹی میں نہیں آ سکیں کیونکہ وہ ڈری ہوئی ہیں۔ اس شخص کے سامنے پارٹی میں کیسے آ سکتی ہیں جو انہیں اتنے دنوں سے ہراس کر رہا ہے؟ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ زاویار کو میں بھی بہت عرصے سے جانتی ہوں، مگر یہ بہت شاکنگ تھا۔ وہ مریم اور سمین کو کانفرنس کال پر لے چکی تھی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو اس کی چمچیاں تھیں۔ چمچیوں سے مراد بیسٹ گروپ کی طرح۔ وہ اپنی دوست کی ہر سازش میں اس کا ساتھ دیتی تھیں۔ تو آج کیوں پیچھے رہتی ہیں؟ ویسے بھی یہ ساری تصویریں ان دونوں ہی نے بنائی تھیں۔ وہ دونوں اس میں خاصی ایکسپرٹ تھیں، اور عالیہ کو ان سے بہت زیادہ مدد ملی تھی۔ ان دونوں کی خاص دشمنی تھی زاویار سے۔ زاویار انہیں منہ نہیں لگاتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ انہیں منہ لگائے۔ آیت کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ دونوں مصنوعی سے رونے لگی۔ ہاں یہ سچ ہے، اور یہ صرف ہم دونوں کی کہانی نہیں، زاویار نے ایسا کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہے۔ جو لڑکیاں یونیورسٹی چھوڑ گئی ہیں اسے اپنے پیسے کا، اپنے رتبے کا بہت غرور ہے۔ ہم دونوں چھوٹی فیملیز سے ہیں، اسی لیے وہ ہمارا فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عزت محفوظ ہے۔ مگر وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ تم اسے اس جیسے انسان سے شادی مت کرو آیت، وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔
آیت نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ایسے آنسو بہا رہی تھی جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ عالیہ، سمیر کو میرے پاس بلاؤ۔ عالیہ نے سر اس بات میں ہلایا اور پلٹ دی۔ تنزیہ مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سازش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اسے زاویار کا فون اس تک واپس پہنچانا تھا۔ سنو بچے، یہ فون واپس جا کر زاویار انکل کو دینا جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں۔ بچہ بھاگتا ہوا زاویار کی طرف گیا۔ زاویار نے بچے کی طرف دیکھا۔ یہ لے انکل، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ وہ اس آنٹی نے دیا، تب تک وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنا فون اپنی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آیت کی مما سے باتیں کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ کون سا طوفان آ چکا ہے۔ آیت رو رہی تھی۔ سمیر اس کے سامنے ساکت کھڑا تھا اور اس کی ایک نظر عالیہ پر تھی اور ایک نظر آیت پر۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر اسے سب بتا دیتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ غلط کرنے والی ہے، مگر وہ کیوں کہہ نہیں پا رہا تھا؟ کیا محبت کا چور اس پر حاوی پڑ رہا تھا؟ کیا وہ اپنے دوستوں کو توڑ رہا تھا؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آیت پلیز مت رو، زاویار ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ وہ اٹھی اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھ سے نکاح کرو کہ ابھی اور اسی وقت؟ میں زاویار سے شادی نہیں کر سکتی، ہاں، مگر جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا اسے ضرور دے سکتی ہوں، اور جو وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمیر نے نظریں چرائیں، مگر دو الفاظ تھے جو اس کے منہ سے نکلے۔ تمہیں اس سے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ میں اس سے بات نہیں کروں گی، وہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ جیسے مجھے گواہی لینی تھی میں لے چکی ہوں، مگر تمہیں زاویار کی بھی ایک بار سننی چاہیے۔ کیا پتا کیا تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں، یا میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں؟ آیت، تم جلد بازی سے فیصلہ لے رہی ہو۔ نہیں، میں اپنے آپ کو بچا رہی ہوں۔ تم میرا ساتھ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دے سکتا ہوں ساتھ۔ عالیہ مسکرائی، اور کچھ ہی دیر میں چند گواہوں کی موجودگی میں وہ آیت شیخ سے آیت سمیر بن چکی تھی۔ یہ سارا معاملہ صرف آدھے گھنٹے میں طے پایا۔ مالی کا انتظام کرنا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح، اس کو تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اندر دلہن تیار ہو رہی ہے، شاید اس میں دیر ہو گئی، مگر یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ دلہن اپنی انگیجمنٹ والے دن ہی نکاح کر چکی تھی، وہ بھی کسی اور سے۔ وہ نیچے اتر رہی تھی مگر وہ کسی کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ اب مہمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ دلہن آ رہی ہے۔ سب اس کو آتے ہوئے دیکھ شوق ہوئے تھے، کیونکہ اسے تو ایک پراپر انٹری کے ساتھ آنا تھا، مگر وہ جس طرح آ رہی تھی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اکیلی روئی روئی آنکھوں کے ساتھ سٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ سٹیج پر آتے ہی اس نے زاویار کی طرف دیکھا تو زاویار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سمیر کہاں ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تم یوں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ دھیمے لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کی اور دھیمے لہجے میں بولی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بوم تھا جو وہاں موجود ہر نفس پر گرا تھا۔ سمیر نے اسے منع کیا تھا کہ یوں نہ جائے، مگر وہ اپنی تکلیف کا بدلہ تکلیف سے لینا چاہتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نکاح کر چکی ہوں۔ وہاں بیٹھے ہر نفوس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سکینہ شیخ آگے بڑھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ امی، میں نکاح کر چکی ہوں سمیر کے ساتھ، کچھ دیر پہلے۔ زاویار کو لگا کہ بس ابھی وہ مر جائے گا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ زاویار کی نظر سکینہ شیخ کے پیچھے کھڑے سمیر پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑا تھا جیسے مجرم ایک تماشا سے لگ گیا تھا، مگر زاویار سکندر کی قوت گویائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نہ چیخا نہ چلایا، چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگر وہ آیت اور سمیر کا تماشا بناتا تو تف ہے اس کی محبت پر۔ اس کا تماشا بن چکا تھا، مگر وہ ان دونوں کا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ آیت نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ہوا؟ یہ سوال وہ بعد میں بھی کر سکتا تھا۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تھا تو تم مجھ سے پوچھ سکتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا گھٹیا ہو سکتا ہوں آیت؟ خود سے پوچھو نا، یہ سب تمہارے فون میں کیوں ہے؟ اور مریم؟ پھاڑ میں گئی مریم۔ تم جانتی ہو انہوں نے کیا کیا پچھلے ماہ؟ میرے ساتھ سیڈیوس کرتی رہی، مجھے میری اٹینشن نہ دینے پر۔ اگر وہ مجھ سے اس طرح کا بدلہ لے رہی ہیں تو سوچو وہ کس درجے کو گری ہوئی لڑکیاں ہوں گی۔ تم بکواس بند کرو اپنی زاویار۔ اگر ایسی بات تھی تو ہم دونوں تمہارے بیسٹ فرینڈز تھے،
ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ نہیں بتا پایا، یہ باتیں ایسی نہیں تھی۔ ہم تینوں کے بیچ میں کب سے پردہ ہے؟ کیا ہم کوئی بات ایک دوسرے سے چھپاتے ہوں؟ تم نے چھپایا کیونکہ تمہارے دل میں چور تھا۔ تم چور تھے، دھوکے باز تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، دور رہو مجھ سے، اب میں کسی اور کی بیوی ہوں، اور وہ کوئی اور تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہو سکے تو ہم سے بہت دور چلے جاؤ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ پیر پٹکتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ سکینہ شیخ نے بڑی مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زاویہ، تم تو بڑے پیارے بچے تھے ہمارے، اتنے کب بگڑے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آنٹی پلیز چلے جاؤ یہاں سے، اب وہ سمیر کی بیوی ہے اور میں نے کہہ دیا سمیر سے 1 ہفتے مجھ سے رخصت کر کے لے جائے۔ میں جا رہا ہوں سمیر۔ کہاں جا رہے ہو؟ بہت دور۔ یہ نہیں پتا کہ واپس آؤں گا یا نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ سمیر کا سوال وہی تھا۔ نہیں بتاؤں گا کیونکہ نہیں بتانا چاہتا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا ایک بار، میں کیا کرتا؟ آیت نے مجھے وقت ہی نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا تھا، مجبور محبت کے ہاتھوں۔ مگر کیا اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے منہ نہیں کھولا۔ وہ کیوں نہیں بتا پایا کہ یہ ساری سازش کس کی ہے؟ ہاں، وہ سازش میں ملوث نہیں تھا، مگر جتنی گنہگار عالیہ تھی وہ بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ غلط کرنے والی ہے، اور جب اس نے غلط کر دیا تو کیا وہ منہ کھول نہیں سکتا تھا؟ اس نے کیوں نہیں کہا آیت سے؟ جواب اس کے پاس موجود تھا، وہ محبت کرتا تھا اس سے، کیسے اسے روک لیتا؟ سمیر نے گہرا سانس لیا۔ اپنا خیال رکھنا، مگر بولا تو صرف اتنا، پلیز مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، میں کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتا، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو سمیر۔ بولو۔ میری آیت کا خیال رکھنا۔ میرا کردار اچھا نہیں، میں اس کے لیے محفوظ نہیں تھا، مگر مجھے یقین ہے وہ تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ سمیر اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور ان میں موجود آنسوؤں کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ رو رہا تھا، زاویار سکندر رو رہا تھا۔ سمیر کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، وہ فون کٹ کر چکا تھا، اور فون کٹ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ کیا کر چکا تھا؟ کیا اب کبھی بھی تینوں ساتھ بیٹھ پائیں گے، ساتھ بات کر پائیں گے؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا۔ تم سچ میں یہ چاہتی ہو؟ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں سمیر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے۔ تم جو محبت زاوی سے کرتی ہو کسی سے نہیں کر سکتی۔ حقیقت ہے، زاویار سے میں نے محبت کی تھی۔ تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو اور شادی کے لیے دوستی کافی ہوتی ہے۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، نیکسٹ سیٹرڈے کو تم لے جانا مجھے۔ میں مزید اس غم میں نہیں رہ سکتی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ پلٹا تو وہ بولی، زاوی چلا گیا؟ سمیر کے قدم زنجیر ہوئے، وہ جانتا تھا وہ کس کرب میں ہے۔ ہاں، چلا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمیر کی آواز بھی بھیگ گئی، وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے سمیر، خود کو گلٹ میں مت ڈالنا، یہ میرا فیصلہ تھا، تم نے تو بس میرا ساتھ دیا ہے، ایک اچھے دوست کی طرح۔ سمیر نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ جس دن اسے پتہ چل گیا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ دلہن بنی سمیر ارشد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ وہ خوابگاہ تھی جس کا خواب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر نصیب میں وہی آئی تھی۔ کمرہ ہر طرف سے سجا ہوا تھا۔ اس نے سمیر کو کمرے کو اتنا غور سے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہی تھی۔ اس کا کمرہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ وہ بہت نفیس انسان تھا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے والا، تہذیب پسند، اور اس کے برعکس زاویار بالکل الٹ تھا۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھتا تھا۔ آیت نے سر جھٹکا، آج وہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ آج وہ کسی اور کی دسترس میں آ گئی تھی۔ کمرہ کھلنے پر آیت درست ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ 2-3 قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ مجھ سے بات کر سکتی ہو تم، لڑ سکتی ہو، جھگڑ سکتی ہو، رو بھی سکتی ہو، میرے سامنے کوئی بھی نخرہ کر سکتی ہو، میں کبھی بھی تمہارا ٹپیکل ہسبینڈ نہیں بن سکتا۔ تم جانتی ہو تم میری بیسٹ فرینڈ ہو،
ہمارا نکاح کن حالاتوں میں ہوا ہے میں اسے اچھے سے واقف ہوں. میں کبھی بھی تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر کسی بھی ڈسکمفرٹ میں نہیں ڈالوں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. جانتی ہوں مجھے وہ ڈھیل مت دو جس سے میں فائدہ اٹھاؤں. اگر میں تم سے ریکویسٹ کروں گی کچھ عرصے کے لیے میرے ٹپیکل ہسبینڈ بن جاؤ تو یہ احسان مجھ پر کرو گے؟ ایک آخری احسان. میں تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہاری نافرمان نہیں بن سکتی. بے شک ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں، بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اچھے برے غلط صحیح سب سے واقف ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں. سمیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں. آیت نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے، آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی. میں جانتی ہوں میں تمہارے پاس محفوظ ہوں، یہ حصار مجھے کبھی تکلیف نہیں دے سکتا. مجھے یقین ہے. تمہیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں. قربانیاں دے کر خود کو تکلیف میں رکھ کر تمہاری نافرمانی کر کے میں جاؤں گی کہاں؟ اب تم ہی میرے سب کچھ ہو. وہ مسکرائی. وہ سنجیدہ تھا. اس کے ہاتھوں میں خوبصورت انگوٹھی پہناتے ہوئے مسکرایا تو جواباً وہ بھی مسکرائی. اٹھو چینج کر لو، بہت تھک گئی ہوگی نا؟ ہاں واقعی بہت تھک گئی ہوں. وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی. وہ آگے اس کے پاس لیٹ گئی تو وہ تھوڑا سا دور ہوا. آیت نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو بولی، آج کی رات تمہارا یوں ہی سونے کا ارادہ ہے؟ میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں ہمارے رشتے کی نوعیت کیا ہے اور تم میری کیا ہو. میں تم سے یا تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں وقت کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا مجھے بیجا کی ڈھیل مت دو. آج مجھے بخش دو گے تو میں کبھی ہاتھ نہیں آؤں گی. وہ ہنس پڑا. تم دھمکی دے رہی ہو؟ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. مجھے کیوں لگتا ہے تم ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہو؟ تیار تو تم مجھے کرو گے نا، میں واقعی نہیں ہوں. وہ پھر سے ہنس پڑا. بہت بڑا امتحان لے رہی ہو تم میرا. جانتی ہوں، مگر تم پر یقین ہے کہ تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، اور وہ بھی بہت اچھے نمبروں سے. وہ جس انداز میں بول رہی تھی وہ بہک رہا تھا. وہ تو ابھی اس چیز سے واقف ہی نہیں تھی کہ سمیر راشد کو اس سے کتنی محبت تھی. وہ تو بتانا تھا اور شاید موقع مل گیا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا. آیت نے نہ اسے کسی چیز سے روکا اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا تھا، بلکہ اپنا آپ خوشی خوشی اس کے حوالے کیا تھا. تمہیں روکنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں روکا؟ اگر ممی ڈیڈی چلے جانا چاہتے تھے تو میں انہیں کیوں روکتا؟ بابا ویسے بھی کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں ہوتے ہیں کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، مگر ان کی یہاں ضرورت ہے تو وہ چلے گئے. تو اٹس اوکے، میں دیکھ لوں گا یہاں پر. ویسے تمہارے پیرنٹس کبھی بھی پاکستان میں زیادہ عرصہ نہیں رہے نا؟ ہاں پچھلے 7 سال سے تو یہی ہے کہ وہ نہیں رہتے ہیں یہاں پر. وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے لگا چکا تھا. یعنی یہ سارا گھر تمہارا ہے اور تم یہاں کی مالکن ہو، جیسے چاہو جو چاہو کرو، کوئی پابندیاں، کوئی روک ٹوک، کوئی طنز نہیں. یہاں صرف میں ہوں، مجھے برداشت کرنا ہے. وہ ہنس پڑی. تم بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہو برداشت کرنے کے لیے. بہت پیارے ہو اور جس طرح میرا خیال رکھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، کوئی بھی تمہارا گرویدہ ہو جائے. مگر میں تو بیوی ہوں نا تمہاری. لفظ بیوی پر وہ سرشار ہی تو ہوا تھا. ہاں، سامنے کھڑی عورت اس کی بیوی تھی، سمیر راشد کی عزت. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھکا گیا. وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کی پیشانی چوم چکی تھی. وہ ٹھہر گیا، آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا. تم پاگل کر دو گے مجھے؟ وہ مسکرائی. بیویاں کس لیے ہوتی ہیں؟ شوہروں کو پاگل تو کرنے کے لیے. میں وہی کر رہی ہوں. تم پاگل ہوتے رہو. وہ ہنس کر کمرے سے باہر نکل گئی. پیچھے وہ بھی ہنس پڑا تھا. یہ تم نے بنائی ہے؟ ہاں نا، تمہارے لیے بنائی ہے. تم ویسے بھی پھیکا نہیں کھاتی، اسی لیے کہا کہ آج تمہیں اسپائسی کچھ کھلایا جائے. وہ مسکرائی. میری پسند کا اتنا خیال رکھتے ہو. میں کل سے سوچ رہی ہوں کوکنگ کلاسز لے لوں، جس سے تمہیں بھی اچھا کھانا نصیب ہو. یار ساتھ کر لیں گے، اس میں کیا برائی نہیں ہے، مگر بیوی میں ہوں نا، مجھے کرنا چاہیے. یہ تم کیوں بار بار بیوی بیوی کہتی رہتی ہو؟ پتہ ہے مجھے کیا فیل ہوتا ہے؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیا فیل ہوتا ہے؟ کہ تم اس رشتے کو ایک ذمہ داری سمجھتی ہو جو تمہیں پورے دل سے نبھانی ہے. ہاں تو میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میری ذمہ داری ہو. میں صرف ذمہ داری نہیں ہوں تمہاری، ہم دوست بھی ہیں. ہم یہ سب ساتھ کر سکتے ہیں. تمہیں یہ سب کچھ اپنے کاندھوں پر فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کبھی بھی ٹپیکل نہیں بن سکتا تمہارے معاملے میں. وہ مسکرائی. تو میں نے کب کہا تم ٹپیکل بن رہے ہو؟ تو پھر تم کیوں ٹپیکل بن رہی ہو؟
آئی ایم سوری. اٹس اوکے. وہ منہ بناتا وہ پھر سے کھانا بنانے لگا تھا. درد ہو رہا ہے مجھے سمیر، پلیز پلیز یار ایسے رو مت. آیت اسے گھورنے لگی. اس کے آنسوں پر سمیر کے آنسو بھی بہہ رہے تھے. چھوٹی سی چوٹ کو لے کر وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا. اگر وہ کانپ رہی تھی تو سمیر کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. وہ اس کی محبت دیکھ کر رہ گئی. اتنی محبت سمیر راشد کو اس سے کب ہوئی؟ وہ محسوس کیوں نہیں کر پائی؟ وہ جو پچھلے 4 ماہ سے اس پر واری صدقے تھا، اپنا آپ اس پر یوں لٹا رہا تھا جیسے ہو ہی اس کے لیے. نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا تھا. کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی تھی. آیت اگر کسی کام میں 0 ہوتی تھی تو وہ 100+ بن کر اس کا سہارا بن جاتا تھا. کیا کوئی اتنا پرفیکٹ ہو سکتا تھا؟ گھر کے کاموں کو لے کر بھی یہی معاملہ تھا. وہ کبھی بھی اسے اپنے کاموں کے لیے اکساتا نہیں تھا. وہ ویسے ہی اپنے کام خود ہی کر لیا کرتا تھا جیسے شادی سے پہلے کرتا تھا. مگر اب وہ دھیرے دھیرے سنبھلنے لگی تھی. اپنا غم بھول کر اپنے شوہر کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھی. اس کی عادات جیسے جیسے سامنے آ رہی تھی وہ اس کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی. پہلے وہ صرف ذمہ داری کے لیے اس کے حقوق پورے کر لیا کرتی تھی، مگر اب کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں اس کی گرویدہ ہو رہی تھی؟ کیوں اسے ماننے لگی تھی؟ اس کے احسان، محبت، احساس پر وہ جیسے سرشار ہو جایا کرتے تھے. زاویار اس کی تعریف کیا کرتا تھا تو اسے شرم آتی تھی، وہ دور ہو جایا کرتی تھی. مگر سمیر کی تعریف پر وہ حق سے سرشار ہوتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا. وہ کتنا بھی بے باک ہو جائے، کتنی بھی حدیں پار کر لے، اس کا حق تھا اور کبھی بھی برا نہیں لگتا تھا. نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری. اسے کیا ہو رہا تھا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہ محسوس کرنا چاہتی تھی. کل سے اسے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی. ہلکے ہلکے سے چکر آ رہے تھے. نہ جانے کیسی عجیب سی طبیعت تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ نہیں چکر سے آ رہے ہیں. مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ایسے پریشان ہو گیا جیسے چکر نہیں کوئی اور بات کر رہی ہوں. سمیر ریلیکس، تم میری ذرا سی تکلیف پر پاگل سے ہو جاتے ہو. وہ پھیکا سا مسکرایا. اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے کتنی محبت کرتا تھا. اچھا ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، چلو. وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے گھر سے باہر لے گیا. آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں. کانگریچولیشنز مسٹر سمیر. سمیر کو لگا دنیا جہاں کی خوشیاں اللہ نے اسے دے دی. آیت کی آنکھیں بھیگ گئیں. اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. آج سے اور ابھی سے تم میری ہر بات مانو گی. کوئی نخرہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. پاؤں بھی بستر سے نیچے نہیں رکھو گی. میں بخشوں گا نہیں تمہیں. وہ مسکرائی. جسے 1 سال میں آپ نے مجھے ویسے بھی بخشا نہیں ہے جناب. وہ ہنس پڑا. اس کے گھٹنوں میں بیٹھتے ہوئے جھک کر اپنی بیوی کی آنکھیں چومنے لگا. رخسار، پھر ہونٹ اور اپنا سر اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے وہ وہاں بھی اپنا لمس بکھیرنے لگا. آیت کے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑی تھی. وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ اس مرد کے حصار میں اتنا سکون کیوں ملتا ہے. دور ہو؟ کیوں دور رہوں؟ بیوی ہو میری، حق ہے میرا. دور نہیں رہ سکتا. ہاں پیار ضرور کر سکتا ہوں. وہ مسکرائی. لیٹ گھر واپس آئے ہو تم. میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی آج. پتہ ہے میں کتنی محنت سے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے. ہاں میں تم پر غصہ بھی ہوں، پر غصہ دکھاؤں کیسے؟ کیوں غصہ ہو؟ ایک تو تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم مجھ پر ہی غصہ ہو. محترمہ میں نے کیا کہا تھا کہ تم ایک قدم نیچے نہیں رکھو گی اور تم کھانا بنا رہی ہو. مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بیمار تھوڑی ہوں. بیمار نہیں ہوں مگر گھر پر اکیلی ہوتی ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. یہ سارے کام میں خود کر لیا کروں گا. ملازمین ہیں، ان سے کہا کرو. خود کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے کھانا میں خود بنانا چاہتی ہوں. سمجھ آ رہی ہے سمیر راشد؟ وہ ہنس پڑا. اچھا نا، آج کوئی پرانی یاد تازہ کرتے ہیں. سمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیسی یاد؟ گیم کھیلنے چلتے ہیں. باہر وہی گیمز جو ہم کھیلا کرتے تھے. اچانک سے جیسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا. چپ تو وہ بھی ہوئی تھی، سر جھکا گئی تھی. اس کے بیچ میں کبھی بھی زاویار کی بات نہیں ہوتی تھی. نہ جانے کیوں آیت کی ہچکچاہٹ تو سمجھ میں آتی تھی مگر سمیر کی ہچکچاہٹ کا مطلب وہ نہیں سمجھتی تھی. اس کی ہچکچاہٹ کا مطلب اس کی وہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے وہ دور ہو. وہ گلٹ کہیں نہ کہیں اس کے اندر تھا، تبھی وہ زاویار کا نام اس کے آگے نہیں لیتا تھا. ہم دونوں بھی تو کھیل سکتے ہیں، ہے نا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولی. سمیر مسکرایا. میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ تم گھر سے باہر نکلو، مگر ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم یادیں تازہ کر سکتے ہیں. وہ مسکرائی.
تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ تمہاری ماں مجھے بہت پسند کرتی ہے زاویار، مگر میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ عالیہ، ہم صرف دوست ہیں۔ تم آج ہی پاکستان واپس آئے اور آج ہی لڑنا شروع ہو گئے مجھ سے، کیونکہ تم جو یہاں کر رہی ہو وہ دیکھ کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ دیکھو، تم میری ماں کی پسند ہو سکتی ہو، میری پسند نہیں ہو سکتی۔ تبھی زاویار سکندر کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں ممی، آپ اسے کہیں یہاں سے چلی جائے، 1 منٹ میں ایسا کچھ نہیں بولوں گی۔ فرین سکندر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، اگر تم میری اولاد ہو تو میری پسند پر سر جھکاؤ گے۔ عالیہ، میری پسند ہے۔ آپ کی پسند؟ وہ تنزیہ مسکرایا۔ آپ اپنی اس پسند سے پوچھتی کیوں نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ فرین سکندر نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ کیا کیا؟ بتاؤ نا۔ عالیہ ایک دم ساکت ہوئی۔ انگیجمنٹ والے دن جو بھی تماشا ہوا تھا وہ اسی نے کیا تھا۔ آپ وہ جانتی ہیں؟ کیا یہ محترمہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ مریم اور سمین کے گھر جا کر میں ان کی اچھی خاصی کر چکا ہوں، مگر ان سے جو مجھے معلوم ہوا وہ میرے لیے یقین کے قابل نہیں تھا۔ یہ وہ دوست ہے جو آستین کی سانپ نکلی، مگر میں چپ چاپ ملک چھوڑنا ضروری سمجھا، کیونکہ جس سے محبت تھی اس نے میرا اعتبار نہیں کیا، تو دنیا کے سامنے میں جسٹیفیکیشن دے کر کیا ہی کرتا، اور آپ میری اسی سے شادی کروانا چاہتی ہیں؟ دنیا میں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی آپ کو؟ اس کی ماں سر جھکائے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عالیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ عالیہ کو لگا وہ زمین میں گڑ جائے گی، اس کا بھانڈا اتنی جلدی پھوٹ جائے گا، وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب چلو یہاں سے، اور آئندہ میرے گھر مت آنا۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ زاویار کو سب پتہ چل گیا۔ کیا پتہ چلا اسے؟ وہ مریم اور سمین کے گھر گیا تھا۔ اچھا ہے، سچ سامنے آنا چاہیے۔ تم نے جو کھیل کھیلا تھا وہ بے حد نیچ اور گھٹیا تھا۔ عالیہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تو خالی ہاتھ رہ گئی، مگر تم مکمل ہو۔ سمیر نے نظریں چرائیں۔ تم کچھ نہ کر کے بھی سب پا گئے۔ کس کی بدولت؟ میری وجہ سے۔ تم چپ رہے، تمہاری خاموشی کی وجہ سے۔ مگر بھولو مت، میرے اس کھیل سے صرف تمہیں فائدہ ہوا، اور کھیل وہ بھی جس سے تم آگاہ تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم کیا کرنے والی ہو۔ جھوٹ مت بولو۔ ہاں، مگر اتنا تو پتا تھا نا کہ میں کچھ کرنے والی ہوں۔ تم نے آیت اور زاویار کو بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ تم بھی چاہتے تھے کہ وہ شادی رک جائے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، تم ایسا ہی چاہتے تھے۔ میں جا رہی ہوں، شاید لوٹوں بھی نہ، مگر مت بھولنا تم بھی اتنے ہی غلط ہو جتنی کہ میں۔ وہ آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ جب آیت نے اسے سمیر کے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ رکی۔ عالیہ آگے بڑھ کر اس سے ملی۔ وہ روکھے سوکھے انداز سے اس سے ملی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمیر سے ملنے آئی تھی۔ کیا کام تھا؟ اسے یہی بتانے آئی تھی کہ زاویار واپس آ گیا۔ آیت کے قدم پیچھے ہوئے۔ اچھا، ویری گڈ۔ وہ نظر چرا رہی تھی۔ عالیہ نے وہاں کھڑے کھڑے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، یہ بھی کہ سمیر جانتا تھا اور آیت سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ روتے روتے محبت میں اس خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو اندر۔ وہ عالیہ کو اگنور کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ آیت کے قدم شکستہ تھے، وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور عالیہ کی آنکھوں کے آنسو چھپائے ہوئے گلاسز پہن گئی تھی۔ خالی ہاتھ رہ جانے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ گھر واپس آیا تو آیت چپ چاپ تھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کیا ہوا ہے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ زاویار واپس آ گیا ہے؟ ہاں، واپس آ گیا ہے۔ تم ملو گی اس سے؟ ملنا چاہتا ہوں، مگر کچھ نہیں، تم اس سے ملو گے۔ اسے ضرورت ہوگی تمہاری۔ تم صرف میرے دوست نہیں، اس کے بھی ہو۔ میں واقعی صرف تمہارا دوست نہیں ہوں۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا باور کروا گیا تھا۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کیں اور اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تو کچھ غلط نہیں کہا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا چکا تھا اور خود اس کے آگے بیٹھتا ہوا اس کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ گیا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو مل لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نہیں ملنا چاہتی اس سے، مجھے نہیں پتا میں اس سے مل کر کیسے ری ایکٹ کروں گی۔ وہ اس کی ٹھوڑی اوپر کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ پتہ نہیں۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ محبت کرتی ہو اس سے؟ جانتا ہوں میں، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم تینوں اب کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں نے اس دن قبول کر لی تھی جس دن تمہیں نکاح میں قبول کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا
وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمیر نے زاویار کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے خفا ہونا، خفا بہت چھوٹا لفظ ہے۔ تم آیت سے محبت کرتے تھے اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے یہ بات عالیہ سے معلوم ہوئی۔ تم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ رو رہا تھا۔ سمیر، تم اور میں بیسٹ فرینڈس تھے۔ تم مجھے بتا سکتے تھے کہ تم آیت کے لیے کیا فیل کرتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھے بتا سکتے تھے، مگر تم نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ تنزیہ مسکرایا، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مگر اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، آگے بڑھنا ہی مقدر ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور میں صرف ماضی کا حصہ۔ اچھا ہے کہ تم اسے کچھ نہ بتاؤ۔ ہم دونوں دوست ہیں سمیر، بیسٹ فرینڈز ہیں۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آیت کو اس سے دور رکھو۔ تم میری یہ غلطی معاف کر سکتے ہو؟ زاویار اپنے دوست کی غلطی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھو۔ اگر آج میں تم سے ملنے کے لیے نہ کہتا تو تم تو مجھ سے کبھی ملتے ہی نہیں۔ سمیر نے نظریں چرائیں۔ عالیہ نے کیا سازش کی تھی یہ تو 1 سال پہلے ہی کی۔ میں سمجھ کر یہاں سے گیا تھا، مگر حوصلہ نہیں ہوا کہ تم دونوں کے آگے کھڑا ہوں، کیونکہ وہ تم سے نکاح کر چکی تھی اور شادی کا مطلب میں اچھے سے سمجھتا ہوں۔ یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا۔ تم شوہر ہو اس کے اور وہ تمہاری بیوی ہے۔ میرے لیے قابل عزت ہے، میرے دل میں جو اس کے لیے محبت تھی وہ رہے گی یا ہے، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ نہ ہی میں چاہوں گا کہ تم دونوں کی زندگی اس سے اثر انداز ہو، مگر سمیر، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سمیر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بھی تو 1 سال سے اکیلا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے علاوہ کبھی دوست بھی تو نہیں بنائے تھے۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری، سمیر بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے بھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ آج بہت پیارے لگ رہے ہو۔ وہ سٹائی پہناتی ہوئی مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ، یوں میری تعریف کرنے کے لیے۔ میں تو تمہاری روز ہی تعریف کرتی ہوں، مجھے تم اتنے ہی پیارے لگتے ہو، وہ فلو میں کہہ گئی تھی۔ سمیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور آیت نے نظریں جھکا لیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا تو آیت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، جلدی واپس آنا۔ وہ واپس پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا، وہ ٹھٹکا تھا۔ میں انتظار کروں گی۔ سمیر مسکرایا۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تم یقینی بناؤ گے میں انتظار کر رہی ہوں۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر تھیں تو وہ دونوں میاں بیوی، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں نہ جانے کتنی شدت، کتنے احساس ہوتے تھے جن کو وہ دونوں الفاظ ہی نہیں دے پاتے تھے۔ سمیر نے سر جھٹکا۔ کیسے تھے نا وہ دونوں؟ میں انتظار کروں گی، وہ پیچھے سے کہنا نہیں بھولی۔ وہ گھر واقعی جلدی لوٹا۔ ظاہر ہے آیت نے جن نظروں سے اسے واپس آنے کے لیے کہا تھا وہ نظر انداز تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ آیت، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کرتے ہوئے جیسے ہی وہ پلٹا، کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، یاد کرنے لگا آج کون سا خاص دن ہے، مگر آج تو کچھ نہیں تھا، ایک عام سا دن تھا جس کو شاید وہ خاص بنانے والی تھی۔ ہر طرف لال گلاب تھے، بیلونز تھے، کمرہ لائٹ سے سجا ہوا تھا، مگر وہ نہیں تھی آیت۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے سیٹ تھے، غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ رک کر اسے دیکھا جائے۔ مسکراتا وہ اسے ڈھونڈنے لگا، تبھی سمیر کو محسوس ہوا کسی نے اسے گلے لگایا ہے۔ ہاتھ تھامتے ہوئے اسے آگے کر چکا تھا۔ وہ بلیک ساڑی میں ملبوس تھی، اپنے پورے حسن کے ساتھ اس کے آگے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آج کوئی خاص دن تو نہیں ہے؟ تم تو کسی خاص دن پر بھی میرا یوں انتظار نہیں کرتی جیسے آج کر رہی ہو۔ وہ بے خود ہوتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ آج مجھے بہت کچھ کہنا ہے تم سے، بہت کچھ۔ میں تمہیں وہ اعتماد بخشنا چاہتی ہوں جو اعتماد تم نے مجھے دیا ہے۔ سمیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا غور سے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے ایک طرف بٹھا چکی تھی، خود اس کے آگے بیٹھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں آیت سمیر ارشاد اپنا دل تم پر ہار بیٹھی ہوں۔ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں اپنا آپ تم پر وار سکتی ہوں۔ میرے لیے سکون ہو تم۔ مجھے نہیں پتا یہ کب، کیوں اور کیسے ہوا، بس ہو گیا۔ سمیر، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
تم اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہو۔ انہوں نے میرا نصیب لکھا تھا اور بہترین لکھا تھا۔ میں بہتر کی تلاش میں تھی اور اللہ نے مجھے بہترین سے نواز دیا۔ وہ کہہ رہی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کے الفاظ کس طرح سمیر کے دل کو پگھلا رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے۔ سمیر نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور دل میں سکون تھا۔ اب اسے کسی چیز کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، ان دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ جو ڈر تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں تھا نہ جانے کہاں جا کر سو گیا تھا۔ اس کی بیوی تو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اپنے نصیب پر بہت خوش تھی۔ اس کے علاوہ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بطور مرد اپنی بیوی کو جیت چکا تھا۔ اب کون کب تھا، اس کی زندگی میں کیا تھا، فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے تم کیا ہو میں کبھی تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ جانتی ہوں تم نہ بھی بتاؤ تو تمہاری ایفرٹ سے پتہ چلتا ہے۔ سمیر، میں تمہاری آنکھوں میں خود کو دیکھ سکتی ہوں۔ اب اس سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ہو نہیں سکتا تھا جتنا وہ ہو چکا تھا، کیونکہ ان لفظوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کی بیوی اس کے انداز سے جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ چکا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے انداز پر، اس کی بے اختیاریوں پر ہمیشہ کی طرح آیت سکون میں تھی۔ کس سے ملنے جا رہے ہو؟ سوچ لو، ہم دونوں مکمل ہیں۔ ہاں، ہے کوئی اور بھی جس سے ہم اور زیادہ مکمل ہیں؟ ہمارا آنے والا بیبی؟ ہاں، وہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم اس کے ساتھ مکمل ہیں، مگر کوئی اور بھی ہے جو بچپن سے ہمارے ساتھ رہا ہے۔ آیت کے چہرے کی جوت بجھتی جا رہی تھی۔ زاوی؟ ہاں زاوی، وہ پچھلے 5 ماہ سے پاکستان میں ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، بہت خوش ہے تمہارے لیے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر سب سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مل لو اس سے پلیز۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر وہ زاوی کے آگے ہی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آج سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ ہم دوست ہیں، ہماری دوستی یوں ٹوٹ نہیں سکتی۔ آیت، مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ دنیا میں سب سے زیادہ تو میرے لیے اس دوستی کو ایک موقع دو۔ یوں سمجھ لو کہ زندگی میں پہلی بار تمہارا شوہر تم سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی، جیسا تم کہو۔ وہ مسکرایا۔ زاویار اس کے آگے بیٹھا تھا اور وہ اس کے بالکل سامنے، ہمیشہ کی طرح۔ سمیر بیچ میں تھا، وہ خاموش تھی۔ آج وہ سامنے بیٹھا تھا تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے جو ڈر لگ رہا تھا اب وہ ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ کی شکر گزار۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی خوش ہوگے۔ زاویار مسکرایا۔ میں پاسٹ بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ محبت سے زیادہ بھی ہمارے بیچ میں کچھ تھا، دوستی۔ ہم تینوں بیسٹ فرینڈز تھے، ابھی بھی ہیں، بس تھوڑا دور ہو گئے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کسی بھی احساس سے، کسی بھی خوشی سے واقف نہیں ہوں؟ مجھے سب پتہ ہے۔ ویٹ، سمیر بولا، تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ، یعنی پیچ اپ ہو جائے تم دونوں کا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو بات بہت سیریس۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا کہنا ہے؟ کچھ بتانا ہے جو ہمت شاید میں اکیلے میں نہ کر پاؤں۔ اچھا، تمہاری ہمت اکیلے میں نہیں ہوتی، یعنی مجھ پر؟ آیت نے اسے گھورا۔ زاویار نے سمیر کی طرف دیکھا۔ دیکھو، اگر تمہاری شامت آنے والی ہے تو میں یہاں سے کھسک جاتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارا ہی حوصلہ ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھے رہو۔ سمیر کی نظریں جھکی۔ میں جانتا ہوں عالیہ نے کچھ غلط کرنے والی ہے، مگر میں تم دونوں کو نہیں بتا پایا۔ اگر بتا دیتا تو شاید آج سچویشن کچھ اور ہوتی۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے۔ آیت، جو تم نے نکاح کا پوچھتا ہوں نا، تب بتا دیتا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں جانتا تھا یہ کچھ غلط کرنے والی ہے، یقین نہ کرنا، اور کرنا تمہارا کام تھا، مگر میں تمہیں بتا دیتا، مگر میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ شاید نہیں، ہاں، کچھ دیر کے لیے میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم میرے بارے میں یہ سب جاننے کے بعد کیا سوچو گی، مگر بس اتنا جانتا ہوں کہ میں یہ گلٹ اپنے اندر رکھ کر جی نہیں سکتا۔ زاویار کو میں سب کچھ بتا چکا ہوں، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر چکا ہے۔ زاوی مسکرایا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، تمہیں محبت تھی اور اللہ نے تمہیں موقع فراہم کیا تو تم نے اپنا لیا۔ بہت بڑا۔ میں چاہتا تو یہ سب روک سکتا تھا، میں نے کوشش بھی کی تھی۔
سمیر نے گہرا سانس لیا۔ آیت چپ تھی اور اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ چلانا ہے، غصہ کرنا ہے، کرو، میں چپ چاپ سنوں گا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ چپ کر سکتے ہو تم؟ آیت تیز آواز میں بولی۔ یہ سب تم مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت بتا سکتے تھے، تمہیں مجھ سے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی سمیر، مگر میں تمہیں بتاتی چلوں کہ یہ سب میں بہت پہلے سے جانتی ہوں۔ سمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں، یاد ہے اس دن آفس میں عالیہ ملی تھی، مجھے اس دن اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر میں چاہ کر بھی خود کو تم سے باغی نہیں کر پائی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے، اتنی کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کہ پہلے کیا کیا تھا اور اب کیا کیا ہے۔ دنیا جائے بھاڑ میں، کیا سوچتی ہے کیا کرتی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی۔ ہم دونوں کے بیچ میں وہ رشتہ ہے جو دنیا کا پاکیزہ ترین رشتہ ہے۔ ہم دونوں کو کسی کی وضاحت یا کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھ پر حق رکھتے ہو تم۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محترمہ، آج سے کوئی سوری، کوئی گلٹ نہیں، آپ میری ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ زاویار نے ان دونوں کو دیکھ کر ایک آنکھ ونک کی۔ ماشاءاللہ، کیا جوڑی ہے، صدقے واری جانے کو دل کرتا ہے۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جیلس ہونا، ظاہر ہے میں تمہاری آئیڈیل تھی اور تمہیں نہیں ملی تو تم جیلس تو ہوگے۔ وہ ہنس پڑا۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ کیوں؟ 20 سال تو نہیں گزرے زاویار صاحب، صرف ایک ہی سال گزرا ہے۔ آپ نہیں بدلے تو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ ہنسے جا رہا تھا اور سمیر ان دونوں کو ساتھ یوں پھر سے بات کرتے ہنس کر دیکھ کر جیسے ہلکا سا پرسکون ہوا تھا۔ ویسے میں نے تمہیں تو ایک بات ہی نہیں بتائی، سمیر بولا۔ کیا؟ زاویار صاحب شادی کر رہے ہیں۔ آیت کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ واقعی ایکسائٹمنٹ میں بولی۔ ریئلی؟ ہاں نا، کہتا ہے گوری پٹا کے آیا ہے۔ گوری پٹا کے آیا ہے؟ محبت کرتے ہو اس سے؟ ہاں، یوں ہی سمجھ لو۔ وہ پھیکے سے انداز میں بولا۔ اس کے انداز کی کرچیاں اگر کوئی سمجھ سکتا تھا تو سمجھ جاتا، مگر وہ آگے بڑھ رہا تھا، چونکہ زندگی آگے بڑھنے کا ہی نام ہے۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری ہے، سلجھی ہوئی ہے، سمجھدار ہے، خیال رکھے گی میرا۔ اور تم؟ میں بھی رکھوں گا۔ جس کے اتنے پیارے دوست ہوں اس کی شادی سکسیسفل ہو ہی جائے گی۔ آیت ہنس پڑی۔ مجھ سے ایڈوائز لیتے رہنا تم، بیوی کو کیسے رکھتے ہیں؟ نہیں، تم ایڈوائزر میرے شوہر سے لینا، وہ پرفیکٹ ہے۔ سمیر مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے کپڑے دیکھ رہی تھی، سارے میرے کلرز ہیں، یعنی فیوریٹ۔ وہ ہنس پڑا۔ تم مجھے اپنی پسند کا ہی پہناتی ہو، میری اپنی پسند تو اب کوئی رہی نہیں۔ وہ مسکرا دی۔ تو ظاہر ہے بیوی ہوں میں تمہاری، میں بلو پہنوں گی تو تم پہ لازم ہے کہ تم بھی بلو پہنو۔ اچھا، تم یہی کرتی ہو؟ ہمارے نائٹ سوٹس بھی ایک جیسے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ظاہر ہے اب تو یوں ہی ہوگا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنا منہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ جیسے رکھو گی ویسے ہی رہوں گا، بگاڑو گی تو بگڑ جاؤں گا، لاڈ اٹھاؤ گی تو اٹھواؤں گا۔ ظاہر ہے حق ہے میرا۔ وہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے بھی تو لاڈ اٹھاتے ہو نا تم، بگاڑتے بھی ہو تو میرا بھی فرض ہے میں بھی تھوڑا سا تمہیں بگاڑوں۔ اس کے رخسار کو چومتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی تو وہ جیسے سرشار ہو گیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی محبت کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاید اللہ نے اس رشتے میں برکت ہی اتنی رکھی تھی کہ نکاح ہوتے ہی آیت کا دل بدل گیا۔ اور سمیر، وہ تو پہلے سے ہی اس کا اسیر تھا، اس کا پھر اللہ نے اسے اور وہ نواز دی تو وہ سرشار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں مکمل تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی اس سے، جس پر وہ ہنس کر اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ یہ نظارہ اتنا مکمل تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا۔